بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین۔ سورۃ سبا، جیسا کہ شروع میں کہہ رہی تھی آپ کو کہ سورۃ سبا میں آپ کو کمپیریزنز ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی رکوع میں کمپیریزن کے طور پر جہاں سے سورت کو اس کا نام بھی ملا ہے وہ ہے قوم سبا، اور اس کا ہم ڈسکشن آج آیت نمبر 15 میں شروع کر رہے ہیں۔ So let's start with that. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، بے شک واسطے سبا کے یا سبا کے لوگوں کے یا سبا کی قوم کے ان کے گھروں میں ان کے رہنے کے مقام میں نشانی تھی۔ اب سبا کے لوگ کون ہیں؟ یہ ایک قوم ہے۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ وہی ملکہ سبا ہے؟ سبا قوم کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ ان میں ایک خاتون جن کا ذکر آتا ہے وہ ملکہ سبا کہلائیں۔ اور اس قوم کا نام بھی کیسے آیا جی؟ یہ حدیث میں آتا ہے اور یہ طبری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے سبا کے بارے میں بتائیں، کیا وہ ایک زمین کا نام تھا یا ایک عورت کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
It was neither a land nor a woman. ना वो जमीन थी ना वो औरत थी. It was a man who had 10 children. एक शख्स है, उसके 10 बच्चे थे. 6 of whom went to Yemen. 6 बच्चे यमन की तरफ चले जाते हैं. 4 of them went to Asham. उनमें से 4 अशाम की तरफ चले जाते हैं, जो कि आज के जमाने में आप सीरिया के नाम से जानते हैं. अगर आपको याद हो, हमने जब स्टार्ट की थी सूरत सबा, we spoke about the fact that we will learn a bit about the geography of Arabia at that time. Those who went to Asham, ये नाम भी बताए गए हैं कि सीरिया जाने वाले जो 4 थे वो लखम, जुदाम, आमिला और गस्सान थे. और जो यमन की तरफ गए थे उनमें किंदा है, अल अशरियून है, अल अज़द है, मदहिज है, हिमयार है और अनमार है. फिर मजीद उनसे सवाल भी किया गया. अच्छा, ये हदीस तिरमिज़ी में भी है, हसन गरीब हदीस है. जो यमन के बादशाह होते थे, आपको याद है, उन्हें अतुब्बा कहा जाता था. और सबा से मुराद उस दौर में यमन के जो बादशाह और लोग थे, कौम थी. और बिल्कीस उनकी रानी थी या क्वीन थी, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिली थी. ठीक है, यहाँ पर सबा की कौम का किस्सा इसलिए आया है क्योंकि ये शुक्रगुजार नहीं थे. शुक्रगुजार और ना शुक्र करने वालों का कंपैरिजन यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, 6 of whom went south, 4 of them went north. ठीक है, ये भी हमें अहादीस के जरिए पता चल जाता है. अब आप देखें, नॉर्थ की तरफ एक है, साउथ की तरफ एक है, और बीच में काइंड ऑफ मक्का है. और ये मक्की दौर की सूरह है, और यहाँ पर मक्का वालों से खिताब हो रहा है. तो इसका मतलब है कि यमन साउथ में था और अशाम यानी सीरिया नॉर्थ में था, और कहीं बीच में लगभग मक्का आता था. ठीक है, ये जो कौम थी ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, माशी तौर पर बड़े मजबूत लोग थे. इनका सोर्स ऑफ इनकम 2 थे. एक तो ये था कि इनके पास एग्रीकल्चर बहुत मतलब ये उगाते बहुत थे, और हालांकि सहरा का इलाका था मगर फिर भी ये चीजें उगाते थे. और उसकी वजह था एक डैम. दे हैड कम अप विद दिस टेक्नोलॉजी. उन्होंने डैम बिल्ड किया था, और डैम में वो बारिश का पानी जमा करते थे, उससे इरिगेशन करते थे, तो खूब खाना पीना उगता था. हालांकि सहरा, बिकॉज पानी जहां होगा वहां उगेगा. अच्छा, इनकी प्लेसमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी. जिस जगह पर ये रह रहे थे वो भी आएगा. और इनको अल्लाह ताला ने, जैसे रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आज के जमाने में क्या सुनते हैं, जैसे आप और मैं काफी अरसे से सुन रहे हैं कि जी कराची से हैदराबाद या सखर तक एक मोटरवे बन जाएगी और उसके बाद वारे न्यारे हो जाएंगे. हैं, ये हम सारी कहानियां सुन रहे हैं. अब जब रोड्स बन जाते हैं और रास्ते में ठहरने की जगहें होती हैं, तो उससे आपका ट्रेड बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन जब हो सकती है. इनका ट्रेड भी बहुत ज्यादा था. दे वो ट्रेड और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा करते थे. ठीक है, आप अपने जहन में इमेज लाइए, अपने जमाने की एक बहुत प्रॉस्परस नेशन है, बहुत माल है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है. ठीक है, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबा के लोगों के लिए उनके रहने की जगहों में ही निशानी थी. ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ सबा देयर वाज इंडीड अ साइन इन देयर ड्वेलिंग प्लेस. अभी जो तफसीर हमने की है और हमने बैकग्राउंड समझा है वो प्राइमरी लेवल पे है. ठीक है, पहले आप सियाको सबाक से समझते हैं, यानी आप देखते हैं हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है. यू हैव टू, इन सच प्लेसेस इन द कुरान, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दिस स्टोरी इज कमिंग फ्रॉम. ठीक है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी के लिए हमें पूरा एक सिनेरियो जहन में लाए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दूसरे लेवल पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेवल पे आप एज इस कुरान की आयत को उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं. सेकंड लेवल पे आप क्या करेंगे, उनको अप्लाई कैसे किया जाए अपनी जिंदगी में. ठीक है, बिल्कुल, उनको अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए. व्हाट इज दिस आयत सेइंग टू मी, मुझे ये आयत क्या कह रही है. जी शहरबानो. तदब्बुर करने को कहा गया है कि इसके ऊपर सोचें कि मजीद और इसके अंदर बिल्कुल, क्या है. शाबाश. तदब्बुर यही है कि दुबर पीठ है ना, पीछे पड़ जाओ, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट. सबा के घरों में तो बहुत निशानियां थी,
ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں مسکن دیتے ہیں اس میں بھی بڑا کچھ ہوتا ہے ہمارے سیکھنے کے لیے. وہ صرف اس گھر کا نہیں کہہ رہی, ایون دا سٹی یو آر ان, the climate you have been stationed in, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا دانا پانی لکھا ہے, اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. اب ہم آگے جاتے ہیں. جنتان, تسنیہ کا صیغہ, ٹھیک ہے, ڈیول, 2 باغ تھے. there were 2 gardens, آئی یمین, so one was on the right side, وشمال, and then on the left. مطلب دونوں سائڈ پہ, اور یہ باغ کوئی چھوٹا لان نہیں کہا جا رہا. We are talking about like national parks level, ٹھیک ہے, جہاں تک حد نگاہ وہ کھیتی باڑی. جنتان سے آپ کو کیا پتا چلا؟ حد نظر ان کے ایکڑوں میں جو زمین تھی وہ زرعی تھی اور پھل پھول دے رہی تھی. شاباش, بہت اس سے پتا چلا ایگریکلچر ہے. لفظ جنت سے پتا چلا ایگریکلچر ہے, چیزیں اگ رہی ہیں. تفسیر میں ہر لفظ پہ غور کریں, کیونکہ اگر آپ جغرافکلی دیکھیں گے تو ضروری نہیں ہے بہت سیراب علاقہ ہو, لیکن اگر آپ دیکھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کا مطلب خوب اگ رہا ہے, ٹھیک ہے. there's lots of agriculture on the right, on the left, مطلب کوئی کمی نہیں ہے. اب انہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُم, کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے. رب کے رزق میں سے محنت ہم کریں, اگائیں ہم, کھیتی باڑی ہم کریں, رزق رب کا, یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اور یہاں جو یہ مِن رزق ربکم جو ہے نا, یہ بہت اہم ہے. ایک تو رب تمہارا ہے تو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے. The second thing is anything any of us is able to do, and then we have discussed previously and now risk has various forms. So children are risk, and husband is risk, and home is risk, and food is risk, and health is risk, and ilm is risk, and everything جو ہمارے کو اپورشن کیا گیا ہے وہ سب رزق ہے, سب اسی کا دیا ہوا ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ یاد ہے کسی کو جنہوں نے استاذہ کی تفاسیر سے پڑھا ہوا ہے, ارلی ذرے سے کمال تک پہنچانے والا, ہر ضرورت پوری کرنے والا, the nurturer, the one who fulfills every need. تو رزق میں پھر ساری ضرورتیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُم, اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اور یہ رب نے دیا ہے, اس سے کھاؤ پیو. eat of what your رب has given you. وَاشْكُرُوا لَهُ, اور شکر کرو اس کا. صحت بھی رزق ہے نا مثلاً. اب اللہ نہ کرے کئی دفعہ منہ سے ایسے نکل جاتا ہے نا کہ کیونکہ میں اپنا اتنا ویل بینگ کا خیال رکھتی ہوں. ویل بینگ کا خیال بھی رکھ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ انٹیلیجنس کس نے دی, یا کس نے دماغ میں ڈالا, یا کس نے بتایا کہ یہ کھاؤ گی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا؟ ہاں, یہ کس نے بتایا ہے؟ اور کس نے مال دیا کہ وہ افورڈ کر سکو, اور کس نے عقل دی, اور کس نے وقت دیا؟ اگر ہم بریک ڈاؤن کرنا شروع کریں نا نعمتوں کا, ہم تو وہ جو کہتے ہیں اردو میں 0/0 is nothing, we have nothing. اس لیے شکر بھی ان نعمتوں کا, and render thanks to him. اور پھر ہم شکر کے لیے پھر جائیں گے جی پیچھے, آیا نمبر 13, اعملوا آل داود شکرا. اعملوا, عمل سے شکر کرو. الحمدللہ ہم نے اس میں اسائنمنٹ بھی کی, اور بہت پیارے آپ لوگوں کے آنسرز اینڈ ایوری تھنگ. دیٹ مال کا شکر, اللہ کی مرضی کے لیے مال خرچ کرنا, اور وہاں نہ خرچ کرنا جہاں سے اللہ ناراض ہو. سیم فار ٹیلنٹ, سیم فار ٹائم, سیم فار ہیلتھ, ٹھیک ہے, آل آف دیٹ. اب یہ لوگ مال کو, جو ریلیکسیشن ہوتی ہے نا ایک, آپ کو پتہ ہے یہ کہنے کی بات ہے پریکٹیکل زندگی کی میں کہ مال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یس, کنٹینٹمنٹ ہمیشہ ہونا چاہیے, مگر مال بہرحال اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑی نعمت ہے.
آپ اس کی وجہ سے کھانا افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کیئر افورڈ کر سکتے ہیں، آپ علاج افورڈ کر سکتے ہیں، آپ چھت افورڈ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں. اب اس سے ایک سرٹن ریلیکسیشن آتی ہے، وہ بھی ان کے اوپر نعمت تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں، تم ان سے کھاؤ، ان انجوائے کرو، ان کو یوز کرو، مگر اللہ کا شکر ادا کرو، عملی بھی اور زبانی بھی. دو نعمتیں کیا بتائیں خاص آیت کے اینڈ پہ؟ بلدتم طیبہ، پاک صاف بستی ہے. طیب، pleasant is your land. So it's not just that they had money or plantation. It was beautiful, climatically good. Everything's going smooth. بلدتم طیبہ سے پتہ چل گیا کہ ہر چیز اچھی ہے. جیسے کئی شہر ہوتے ہیں نا، بڑے شہر ہوتے ہیں، میگا سٹیز ہوتی ہیں، and you start saying الجھن ہونے لگی ہے اس شہر میں. ٹھیک ہے، ہر چیز ہے مگر سیکیورٹی نہیں ہے. وی آل نو ہم کن شہروں کی بات کریں پاکستان میں اینڈ ابراڈ. یہاں سے آپ کو فیلنگ آ رہی ہے کہ مال بھی ہے بٹ بلدتم طیبہ بھی ہے. دس از اے ریئرٹی کہ مال بھی مل رہا ہے بٹ اٹس آلسو پلیزنٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حد تک اس قوم کے اوپر نوازشیں کی. ہاں، وَرَبٌ غفور، اب سب سے بڑی نعمت یہ ہے تیرا رب ہے بھی معاف کرنے والا. اگر شکر کرو گے، عملی شکر کرو گے، اس کے باوجود انسان ہو، کوئی غلطیاں ہو جاتی، یو میک سم مسٹیکس، معاف کرنے والا رب بھی تیرا ہے. سب کچھ تو اس نے دیا ہوا ہے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے ہدایات یہ تھی. اس میں ساتھ ساتھ ہم نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں ہمارے لیے یہ کیا کہہ رہی ہے آیت. جنتان کیا ہیں، رزق ربکم کیا ہے، شکر کا لیول کیا ہے، بلدتم طیبہ. یہ جو ہم اے سیز آن کر دیتے ہیں یا اپنی مرضی کا ٹیمپریچر کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ گرمی کے پہننے کے کپڑے الگ ہیں، سردی کے کپڑے پہننے کے الگ ہیں. I mean the blessings، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے نا لفظ صوفی کہاں سے آیا ہے؟ وہ صوف سواد وفا، وہ اینیملز کی سکن اور بالوں سے بنے ہوئے رف کپڑے پہنتے تھے. اور ایسا تو نہیں کہ کبھی گرمی نہیں لگتی ہوگی. کبھی گرمی میں ٹرائی کیا بہت موٹا کپڑا پہننا، ساری پھونک نکل جاتی ہے. اور کبھی سردی میں کچھ نہ ہو کور کرنے کو. سو ہمیں ساتھ ساتھ آیات کے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے بلدتوں طیبہ اور رب غفور. اچھا، میرے اور آپ کے لیے بلدتوں طیبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی سپورٹ ہے، گھر کا ماحول اگر پرسکون ہے، ایستھیٹکلی خوبصورت ہے، آپ اس کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں ہیلپ. Everything if we start counting is a نعمت. اور اوپر سے تیرا رب معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ رب کو پتا ہے کہ غلطیاں تم سے ہوں گی تو وہ مغفرہ بھی کرتا ہے. ٹھیک، پر انہوں نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، اعرضوا عین را ضاد. اچھا، اکفروا نہیں آیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کفر کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو ڈس بلیو ہے کہ یعنی کسی چیز کو جھٹلایا، مانا ہی نہیں. ایک کفر کے معنی شکر کے اپوزٹ میں بھی آتے ہیں کہ ناشکری کی. اور ایمان بھی کیونکہ نعمت ہے، تو جب انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اس نعمت ایمان کی بھی ناشکری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں it's worse. It's like فَأَعْرَضُوا، they turned their face away. They didn't pay attention, they neglected the warnings. انہوں نے منہ موڑ لیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ڈیم جو تھا، وہ بند جو تھا، وہ ان کے اوپر توڑ دیا. اچھا، ان کے بند کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں
اگین بنایا جو انہوں نے تھا. آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ کا گھر آپ نے بڑی محنت سے نہیں بنایا؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ گھر نہیں صاف خود رکھتی ہیں؟ آف کورس آپ صاف رکھتی ہیں. میں اور آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم ایک ٹیبل کی ڈسٹنگ کر سکیں یا ہم کوئی جھاڑن لا سکیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ سب رب کا کرم ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے ڈیم تو بنایا، ٹھیک ہے، اس میں پانی بھی جمع تھا مگر بہت پرانا ڈیم تھا. اچھا، لفظ سیل اسی روٹ سے لفظ سیلاب بھی ہے. ڈیمز آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے میں اور ہسٹوریکلی یہ آتا ہے کہ ان کے ڈیم میں کریکس پڑ جاتے تھے تو یہ پھر ریپیئر کر لیتے تھے. دس ٹائم there was a breach in the dam and the dam broke. اچھا، دیکھنے میں ڈیم ٹوٹا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے دنیاوی طور پہ کچھ ہوا ہے، پر کیا ایکچولی اللہ کی طرف سے وہ چیز ہو رہی ہے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے؟ کئی دفعہ درجے بلند کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ کچھ سکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم صرف وہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم صابر ہیں، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سے کئی کہتے ہیں اور سلف صالحین میں سے کئی کہتے ہیں I recognize the pleasure or displeasure of my Rabb by the mood and tone of my spouse or by the way my animal walks. اچھا، گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، استغفر اللہ، میجورٹی کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ will not use the words. مومن کیا سوچے گا؟ مومن کیا کہے گا؟ استغفر اللہ. اس میں وزڈم کیا ہے کہ چراغ بجھ جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. So there are layers within layers. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹوٹا تو ڈیم ہے، بھیجا ہم نے تھا وہ پانی، اس علاوہ ہماری وجہ سے آیا ہے. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ. استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ہم نے بدل کر رکھ دی ان کی دونوں جنتیں. We converted their two gardens as in there is something else was given to them in turn. اچھا، ان کے گارڈنز کا میں ابن کثیر میں پڑھ رہی تھی. A number of the Salaf, including Qatada, mentioned that a woman could walk beneath the trees carrying a basket or vessel such as is used for gathering fruit on her head, and that the fruit would fall from the trees and fill the basket without any need for her to make the effort to pick the fruit because it was so plentiful and ripe. اللہ نے انہیں اتنا دیا تھا کہ ایک عورت ایک حصے سے دوسرے درخت کے نیچے سے چلتی تھی اور سر پہ وہ ایک برتن رکھتی تھی، اس سے پھل توڑنے بھی نہیں پڑتے تھے، خود گرتے تھے. اور یہ ڈیم آف معارب کہلایا ہے جی. A land between which and Sana'a was a journey of 3 days. تو Sana'a جو علاقہ پرانا بتایا جاتا ہے، سٹی بتائی جاتی ہے، وہاں سے 3 دن کے فاصلے پہ تھا. بتایا گیا ہے مکھیاں، مچھر، کوئی فروٹ فلائز، کوئی کہ اسپرے کرنے کی ضرورت، نتھنگ. یہ جو بلدتم طیبہ ہے اس کو سمجھیں اللہ پاک نے کس طریقے سے ان کا خیال رکھا. This was because the weather was good and the people were healthy and Allah took care of them so that they would single out and worship Him alone. اللہ نے انہیں بہت ساری فکریں جو دوسرے علاقوں میں تھیں ان سے آزاد رکھا ہوا تھا تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور نیکیوں میں خود کو مصروف رکھتے ہیں. اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ نے ہو سکتا ہے کمانے کی فکر سے، کھانے کی فکر سے، چھت کی فکر سے، شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے جیسی ہماری بہنیں ہی ہیں نا. ہم کون سے آسمان سے آئے ہیں جو ہمارے گھروں میں آ کے کام کرتی ہیں، اور وہ بھی بہتر ہیں. there are others who don't even have that liberty. So imagine a person is doing daily wage work. وہ روز دہاڑی پہ کام کرتی ہے یا کرتا ہے اور پھر کہیں سلپ ہو جاتی ہے، اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو فریکچر ہو جاتا ہے. اس کو صرف فریکچر نہیں ہو رہا، اس کا 2 دن بعد کا کھانا نہیں ہے اور دوا نہیں ہے. سمجھ رہے کہ اللہ پاک، اور یہاں پر علماء کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے دیا اتنا اس لیے کہ بس اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو. دیکھو تمہیں دوسری فکروں سے آزاد کیا ہے نا، تو یہ ٹائم اچھے سے یوز کرو. پر جیسے جیسے ان کا کیریکٹر کھلے گا اس رکوع میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کچھ زیادہ چاہ رہے تھے، ان کے لیے کافی نہیں تھا. یہی ہے نا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. اللہ نے تو نشانی دی ہوئی تھی اور
وہ دیے ہوئے تھے، 2 باغ دیے ہوئے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا۔ اور کہتے ہیں کہ ڈیم ان کے پرانے بادشاہوں نے بنایا تھا، مگر اتنا اللہ نے پانی دیا وہ بھر گیا، وہ سپل ہوتا تھا، تو دونوں طرف جہاں جہاں پانی جا رہا ہے وہ سب اگ رہا ہے۔ ابن عباس، وحب ابن منبی، قتادہ، الضحاق، یہ سارے نام ہیں جو تفسیر میں ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینا چاہتے تھے تو کس طرح یہ کیا گیا۔ Sending flood upon them, he sent beasts from the earth to the dam, which made a hole in it. اور زیادہ تر کا خیال ہے that they were rodents، چوہے تھے، اندر ہی اندر کھا گئے جڑوں کو ڈیم کی، پانی باہر نکل آیا۔ قتادہ and the other said کیونکہ یہ صحرائی علاقہ ہے، the desert rat is the large rat, they gnawed at the bottom of the dam until it became weak. Then the time of the floods came and the waters hit the structure and it collapsed. The waters rushed through the bottom of the valley and destroyed everything, buildings, trees, everything was gone. سب کچھ ہے اور ایک دم ڈیم ٹوٹتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ ظاہر ہے جب فلڈنگ ہو گئی تو پھر پیڑ پودے تو ہو گئے ختم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بدل کر کیا دیا؟ جنتین، 2 gardens، ذواتا اکل خمط، possessors of bitter fruit۔ اب کہاں وہ پھل تھے کہ جو ایکسپورٹ ہوتے تھے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہماری قوم پہ رحم کرے۔ You know, it's strange, you hear a lot of us saying Pakistan no longer has the fruits it used to. ابھی تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ شاید زیادہ کریں، اللہ نہ کرے توبہ نہیں کی تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب چیزیں اگنا ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں ذوات اکل خمط، ایسے بن گئے وہ کھیتیاں کہ ان سے صرف کڑوا ہی پھل نکلنا تھا۔ وَأَصْلٍ and thorny shrubs، وہ کانٹے دار جیسے سمجھیں کیکٹس یا جھاڑ، ٹیمرسک۔ وَمِن سِدْرٍ قلیل، ایک تو من بتا رہا ہے کہ تھوڑے سے نکلنے شروع ہو گئے، کیونکہ جب من آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے ایک بڑے حصے کا چھوٹا حصہ، ٹھیک ہے۔ صدر آپ کو پتہ ہے، اور قلیل بہت تھوڑے سے، جو اگتا بھی تھا وہ بہت کم تھا۔ ایک تو کوالٹی متاثر ہو گئی، کوانٹٹی بھی متاثر ہو گئی۔ کہاں سب کچھ تھا اور کہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب چلا گیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، that we recompense them because of their lack of gratitude, because they disbelieved and because they were ungrateful۔ دونوں ایک ہی کوائن کی 2 سائڈز ہیں۔ وَهَلْ نُجْزَى إِلَّا الْكَفُورِ، and never do we punish any but the ungrateful۔ اور کیا نہیں ہم جزا دیتے یا سزا دیتے مگر بہت سخت ناشکرے کو۔ کفور جو ہے وہ سٹریسڈ ہے، اور آپ دیکھیں جیسے غفور ہے، کفور بہت زیادہ ناشکری کی طرف اشارہ ہے۔ سورت ابراہیم بہت پیاری سورت ہے، قرآن کی 14 سورہ، اس کی آیات 7 میں آتا ہے اور بہت پاپولر آیت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور بعد میں آتا ہے اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ ایک چیز جو پیراڈائم شفٹنگ ہے نا سورت سبا میں، وہ ہمیں بار 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 بار، کیونکہ تھیم شکر ہے، اور اللہ نے صرف تھیم نہیں بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں جانا پڑے گا آیت 13 میں جو کہا ہے اے عملو، عملی شکر۔ الحمدللہ کی تسبیح کافی نہیں ہے جی، وہ بھی بہت پیاری ہے، وہ ضرور پڑھیں، بٹ اعملو، یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ thus did we requite them for their disbelief and ungratefulness and never do we punish anyone but the ungrateful۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے سزا نہیں دیتے، کوئی اس لائق ہوتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے، اس نے ایسی غلطی کی ہوتی ہے تو سزا دی جاتی ہے۔ بہت ڈرانے والی آیات ہے۔ ہر نعمت آزمائش ہے نا، مال بڑی نعمت ہے، مال بڑی آزمائش ہے۔ ہر نعمت کو آپ دیکھ لیں، اگر اس کی آپ فلپ سائڈ دیکھیں گے تو وہ اس میں ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ پڑھنے کی کیپیسٹی، بولنے کی کیپیسٹی، قرآن پڑھنے کی کیپیسٹی،
the fact that we can still eat, we can have taste, we can dress as we choose, we can choose words, we can choose friends. Choices are a ni'mah because you have the liberty to choose. ٹھیک ہے. اختیار ہونا بھی ایک نعمت ہے. کسی بھی چیز میں اگر ہمیں اختیار ہے کہ ہم یہ لیں یا یہ لیں، وہ ایک نعمت ہے. آپ کو اختیار ہے کہ آج آپ چاول کھائیں یا روٹی کھائیں یا دونوں میں سے کچھ بھی نہ کھائیں، اور آپ کہیں جی میں نے تیسری چیز کھانی، کیونکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے. اگر کسی کو صدقے میں ملتا ہی صرف آٹا ہے تو وہ اور کیا کھائے؟ یہ چوائسز جو ہم کئی دفعہ لوگوں کے لیے بات کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ فلاں کا ٹیسٹ ایسا ہے، فلاں ملک ایسا ہے، فلاں شہر ایسا ہے، فلاں علاقہ ایسا ہے، میں تو کبھی اس علاقے میں رہ نہ سکوں. یہ اس لیے کیونکہ آپ رہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو زبردستی وہاں نہیں رکھا گیا، کیونکہ آپ وہاں پیدا نہیں ہوئی. ہر نعمت، ہر اختیار بھی نعمت ہے. Every choice. If we are one of those women who were asked when we were getting married کہ کیا تمہیں اس شخص کو قبول کرنا ہے، تو ہمیں بڑی نعمت دی گئی تھی، بیکاز ہر ایک کو یہ چوائس نہیں ملتی ہے. سو نعمتوں کی اگر لسٹ بنائیں گے تو وہ تو نیور اینڈنگ ہے. ہم صرف ہیڈ لائن نیوز والی نعمتیں لیتے ہیں نارملی، باریکیاں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کہاں 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 نعمتیں دی گئی ہیں. اب بدلنا ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ استغفر اللہ. ایک نعمت ریپلیس ہو کے اللہ نہ کرے تقلید چیز میں بھی بدل سکتی ہے. سب سے زیادہ حکمت والی سینگ کیا ہے، یا اسے کیا کہیں گے، قول ہے اقوال زرعی میں سے ہے، دس ٹو شل پاس. تو برا وقت بھی گزر جاتا ہے، اچھا وقت بھی، اینڈ چینج از دا اونلی کانسٹنٹ. چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کے حالات دیکھیں، اپنی سوچ دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیں. ہر چیز تو بدل رہی ہے، ہر لمحے کے ساتھ تو بدل رہی ہے. اللہ از دا اونلی ون ہو از لیس کمثلہ شیء. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے نا. باقی سب تو وقتی، فلیٹنگ، چینجنگ، امپرفیکٹ سارے. یہ جو جنتیں بھی اللہ نے دی تھی وہ نعمتیں بدل گئیں. چھوٹی چھوٹی مثالیں اپنی زندگی میں دیکھیں. بہت خوش ہو رہے ہیں، بڑا اچھا گرمی کا دن ہے، آپ نے اندر آیا، اللہ کا شکر کیا، اے سی چلایا، پنکھا چلایا، ٹھنڈا پانی پیا، الحمدللہ. لائٹ چلی گئی، اتفاق سے جنریٹر بھی نہیں چل رہا، 24 گھنٹے کے لیے لائٹ چلی گئی، اللہ نہ کرے. بدل گئے نا حالات. نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. ان کے لیے بہت سیویئر چینج تھا، بیکاز ان کی بہت سیویئر ناشکری تھی. انہیں بہت زیادہ نعمتیں دی گئی. جتنی زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں اتنا زیادہ ان کو اللہ کے رضا کے لیے استعمال کریں، ورنہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سزا نہیں دیتے، مگر بہت زیادہ کفر کرنے والے کو، بہت زیادہ ناشکرے کو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت بتائی کہ ان کا جو ایریا تھا، جو میں انفراسٹرکچر کی بات کر رہی تھی، کہ جب ہائی ویز یا موٹر ویز بن جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹ ایزی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے بنایا ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے بڑی اپنی برکتیں نازل کی تھی. اور یہاں مراد ہے سیریا اینڈ پیلسٹائن. سیریا شام اور فلسطین تو فلسطین. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے نا فلسطین سے، ذکر ہی نہیں کرتے اس کا جب تک نہ کہیں بارکنا فی. اور کمزور اور مٹیریلسٹک مسلمان حکمرانوں نے نہ کھڑے ہو کر فلسطین کے لیے کیا کر دیا، سب پوچھا جائے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں between them and the towns which we had blessed, which is Syria and Palestine, we placed other towns in prominent places. قرآن ظاہرتاً. یہ پتہ ہے کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ یہاں سے نکلے، کوئی بائی روڈ، اگر جو لوگ ٹریول کرتے ہیں، روڈ ٹریول teaches you a lot. اچھا اب آپ نکلے ہیں، آپ باہر کے ملک میں جاتے ہیں نا تو وہ بڑا
ڈفرینٹ سین ہوتا ہے کیونکہ اب انٹرنیٹ بھی ہے اور یہ سب بھی ہے، اور لوگ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں اگر گاڑی بند بھی ہوگی نا کوئی نہ کوئی آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اب آپ امیجن کریں نہیں ہے انٹرنیٹ اور نہیں ہے باہر کے ملک، اور اب آپ چلے جا رہے ہیں، رات ہو گئی، کوئی بیچ میں بستی نہیں آ رہی، آپ کی گاڑی ابھی الحمدللہ صحیح چل رہی ہے، ایک خوف ہونا شروع ہوتا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، وی آر بیسکلی وہی ہے نا، ہمیں آس پاس لوگ چاہیے ہوتے ہیں، کچھ دن کے لیے پہاڑ بہت اچھے لگتے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں واپس گھر جائیں، یا ایٹ لیسٹ بیسک فیسلٹیز ہوں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ روڈز تھے، وہ رستہ اتنا اچھا تھا۔ Okay, so the example is when you start from Karachi or Hyderabad, those who have done this travel, till Sakkar or the motorway, you don't find any decent washrooms. It's true. I've done it many times. So you're not having water, you're not eating anything, you're just sitting like this کہ بس Sakkar cross ہو جائے۔ اس کے بعد مزے ہیں۔ پنجاب میں تو ہر تھوڑی دیر میں ایک شہر آ رہا ہے، ابھی رحیمیہ خان آ گیا، ابھی یہ آ گیا، یہاں ایگزٹ ہے، وہاں کلین، وہاں پہ رکنا، اس ایگزٹ پہ ایگزیکٹو باتھ رومز ہیں، 200 روپے دو گے، صاف باتھ روم ہے، مزے، چائے پیو، گڈ۔ اللہ پاک نے اس چیز کا بھی انتظام کیا تھا، قرآن ظاہراً ہر تھوڑی دیر میں، اور اس دور میں یہ بہت ریئر تھا، ہر تھوڑی دیر میں ایک پرومیننٹ ٹاؤن ہے۔ ظاہراً کیا بتا رہا ہے؟ پرومیننٹ ٹاؤن ہے، جس کا مطلب ہے بیسک ساری فیسلٹیز ہیں، رات کو رکنا ہے، کھانا کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، باتھ روم جانا ہے، ریسٹ کرنا ہے، کچھ سائٹ سینگ کرنی، سب کرو سب کرو۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ so that they could journey to and back in measured stages۔ کیا کیا رحمتیں! کبھی ہم نے اپنے ٹریول میں سوچا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، کہ میں تو جہاز میں جاتی ہوں، میں دبئی رکتی ہوں، قطر رکتی ہوں، اس کے بعد میں وہاں چلی جاتی ہوں، اس کے بعد میں وہاں یہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جی۔ یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے ٹرپس کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے میں نے یہ والی فلائٹ ڈیسائیڈ کی، میں نے ککھ نہیں ڈیسائیڈ کیا، یہ سب فیصلے اللہ کرواتا ہے، ورنہ آپ کو اس فلائٹ میں جگہ ہی نہیں ملنی تھی۔ سمجھ لیں ہم لوگ سب کچھ رب کی طرف سے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ شہر بھی اتنے وقفے پہ رکھے تھے کہ ان کی جرنی آسان ہو، تو مثلاً پورا دن ٹریول کرتے رہے تو پھر ایک ٹاؤن آ جائے گا تو دے کین ٹیک ریسٹ۔ ہاؤ بیوٹیفل از دس! اینڈ اف یو اپلائی اٹ ٹو یور اینڈ مائی لائف، ہاؤ مچ آف دیز نعمت اللہ ہیز گیون اس۔ پہلے اتنے فارمل زمانے نہیں ہوتے تھے، لٹرلی یہ ہوتا تھا آپ یہاں سے نکلے، اچھا کار ساز جاتے ہوئے رستے میں کچھ ضرورت پڑ گئی تو پی سی ایچ ایس میں اس خالہ کے گھر رک جاؤ، یہ تک ہم خود نہیں کرتے، یہ سب رب کرتا ہے۔ وَقَدَّرْنَا، قدر آپ کو پتہ ہے نا، تقدیر کا لفظ اسی سے، اللہ نے اندازے سے وہ بریکس بنائی ہوئی تھی۔ اس سے ایک اور چیز کا بھی احساس ہوتا ہے، یا ربی آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے، آپ کیا کیا دیتے ہیں۔ غالب نے کہا ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ اس کا فلپ سائڈ دیکھو، اگر بندہ سوچے نعمتیں مجھ کو ملی اتنی کہ مشکل ہو گیا، اتنا دیا اللہ نے، اتنا دیا ہے، ہر لحاظ سے اتنا دیا ہے، اور کیونکہ ہیومن نیچر ہے فائٹ اور فلائٹ، اینڈ وی اسٹے بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، دیٹس دا ہیومن نیچر انہیرنٹلی۔ طمع اور خوف کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، امید اور خوف کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، تو پھر کئی دفعہ ہم کریٹ کرتے ہیں پریشانی، وہ بھی آگے کی آیات میں آئے گا۔ میں آج یہ پڑھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی یا اللہ بس آپ ہی معاف کر دیں تو کر دیں، کیونکہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور کیا کہا تھا اللہ نے؟ سیروا فیہا لیالی و ایامن آمنین، we said travel through them by day and night in complete security۔ ہم نے کہا ان میں سفر کرو، سیر کرو، ان میں راتوں کو بھی اور دن میں بھی امن کے ساتھ، تمہیں کوئی انسیکیورٹی نہیں، کوئی سنیچنگ نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ دور آ گیا ہے نا، رات کی فلائٹ لیتے ہیں، کوئی فکر ہوتا ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ہمیں۔ اپنا تو چھوڑیں، بچے کو رات کی فلائٹ پہ ڈراپ کیا، وہ پڑھنے یونیورسٹی جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ وہاں صبح 4 بجے لینڈ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ارینجمنٹ سب کیا ہوا ہے۔ ہم کچھ ارینج نہیں کر سکتے جی، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے،
جہاں جو ہے وہ اللہ کے حوالے. یہ صرف اپنا دل اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے, سامنے ہوتے ہیں تو لگتا ہے there's a semblance or a feeling of the fact that we are taking care. We are actually doing nothing. ہم نے کیا خیال رکھنا ہے؟ ہم اس قابل ہیں اگر کہ خیال رکھ لیں, یا انہیں کوئی کھانا بنا کے دے دیتے ہیں, یا ان کو خیال رکھ لیں, وہ بھی اللہ کروا رہا ہے. کل کو ہم کر ہی نہ سکیں تو اللہ نہ کرے. سو دس از ہاؤ اٹ از. اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے افیکشن نظر آ رہی ہے اس قوم کے لیے. امن کے ساتھ کرو, پہلے بلدتم طیبن, اتنا پیارا سب کچھ, اور پھر اللہ نے کہا کہ رب بھی تیرا غفور ہے. اٹ مینس یہ علماء کا یہ آیا ہے, اٹ مینس they used to travel from Yemen to Syria via towns easy to be seen and connected to each other. And ابن عباس کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں the towns which we had blessed by putting Jerusalem among them. فلسطین اتنا بابرکت ہے کہ وہ رستے میں آتا تھا, یہ بھی برکت کی لسٹ میں. فلسطین کو بھول سکتے نہیں ہم اگر ایمان ہے. یہ ساری نعمتیں دیتی ہیں اللہ نے. فقالوا, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ آیت بہت نوٹ ورتھی ہے آج کے مسلمان, افلوئنٹ مسلمان کے لیے خاص طور پر. فقالو, تو انہوں نے کہا, ربنا, ہے ہمارے رب, باعد بین اسفارنا, فاصلے پیدا کر دے ہمارے سفروں میں. Then they said, our رب, make our journeys longer. Okay, think about it. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ It takes a few times to read this ayat to understand یہاں کیا کہا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے سورۃ البقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ بنی اسرائیل کو دیا من سلوا, ان کا ہم بور ہو گئے. دال چاہیے, لہسن چاہیے, پیاز چاہیے, پالک چاہیے. واٹ از دس, واٹ از دس؟ ہم یہی دو چیزیں کھاتے رہے. جو میں ابھی کہہ رہی تھی نا, اتنی نعمتیں ملیں کہ بندہ شکر کرنا بھول جائے. یہ کہہ رہے ہیں ہم بور ہو گئے, اتنی زیادہ کمفرٹیبل ٹریولنگ ہے, ہم بور ہو گئے ہیں, نو ایڈونچر. یہ ہے اس آیت کا مطلب. Sometimes you will catch yourself thinking, if not saying, there's no fun in the mundane. There's no fun in the mundane. وہ ہر وقت میری تو بس وہی صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, وہی میاں ہیں, وہی بچے, وہی گھر ہے. میں تو 25 سال سے اسی گھر میں رہ رہی ہوں, اللہ ہمیں معاف کر دے. وہی کھانے پک رہے ہیں, کچھ نیا نہیں ہے. اس کو مذاق میں مت لیجیے. تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ ہمارا جرنی ذرا اور لمبی کر دیں. اور یہ اسپرچل جرنی کی بات نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا اتنی آسان, یہ سفر تو بہت ہی آسان ہو گیا. اٹس ٹو ایزی. کوئی چیلنج نہیں ہے. جن کے کچھ اسی قسم کی کیفیت ہوتی ہے, اگر بہت بیبے قسم کے شوہر ہو نا, وہ بندے کو سمجھ نہیں آتا وہ کرے کیا, پھر وہ بور ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے there are ازواج who will whether wife or husband who will keep you on your toes. اچھا اس پہ خوش ہیں. جو بیچارہ شریف سیدھا سادہ ہے وہ entertaining enough نہیں ہے. This is what is happening when one is ungrateful. You want more and more and more and more and more. کمفرٹیبل ہوگا, خوبصورت ہوگا, کپڑا اچھا ہوگا, آپ کے اوپر سج رہا ہوگا, لیکن ہمارا دماغ نہ صرف اپنے لیے دوسروں پہ بھی ججمنٹس کریٹ کرنا شروع کرتا ہے. 3 پیس پہنا ہوا ہے. کبھی ہم نے سوچا, اٹس ایون فنی وین یو لک ایٹ آور سیلوز کہ ہم کتنے پیٹی ہوتے ہیں, ہم کتنی چھوٹی باتیں کرتے ہیں, ہمارے اندر شکر کتنا کم ہے, ہم لوگوں کو کس طرح جج کر رہے ہوتے ہیں. سو ان کا یہ تھا, انہوں نے کہا سفر اللہ تعالیٰ لمبا کر دیں, ایڈونچر نہیں ہے نا. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا, اور نعمتیں نہیں تھی نا کافی. ایونچولی کیا ہوا,
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، تو بنا دیا ہم نے ان کو بس باتیں. They became stories. اب کیا ہے، کہاں ملتے ہیں سبا کے ڈسینڈنٹس؟ And we made them merely a tale that is told. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، یہ خاص الفاظ ہیں جو اس سورہ میں کافی دفعہ ہیں. یہاں پر مراد جسم کے چیتھڑے اڑانا نہیں ہے یا رپ پارٹ کرنا نہیں ہے. دے بروک اپ. 10 بیٹے تھے نا، 6 ادھر 4 ادھر، لیکن وہ مطلب ایک جگہ کوئی قوم رہی نہیں. کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی، موسمیاتی تبدیلی ایک حقیقت ہے، اور اس میں ایک کانسیپٹ ہے کلائمیٹ انڈیوسڈ مائگریشنز. موسم جب کسی جگہ کا بہت شدت اختیار کرتا ہے تو لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں موو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ظاہر ہے یہاں پر ڈیم پھٹا اور فلڈز، آپ کو پتہ ہے فلڈز کے جو 2022 کے فلڈز تھے، ابھی تک لاکھوں لوگ پاکستان میں سکیٹرڈ ہیں جن کے گھر نہیں ہیں. میں ریسنٹلی اس کے لیے کر رہی تھی اور انہوں نے یہی بتایا تھا، جو کئی پلوں کے نیچے کچھ تو ڈرگ ایڈکٹس وہ سب ہیں، بٹ مینی آف دیم دے سیڈ وی کیم ہیئر ان 2022، ویئر ڈو وی گو بیک. ہر سال کوئی نہ کوئی سیلاب آ جاتا ہے. اس وقت ہمیں نہیں پتہ چل رہا، مگر دادو اور کئی علاقوں میں اس وقت بھی سیلاب کی سچویشن ہے. تو سکیٹر ہونا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک قوم تھی نا، اینڈ دیر اسٹرینتھ ان نمبرز. جب آپ ایک قوم ہوتے ہیں اور یونائٹڈ ہوتے ہیں اور جماعت ہوتے ہیں اور آپ میں ایک طاقت ہوتی ہے، وہ بالکل چیتھرے چیتھرے، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. قوم سبا ختم، کیا شان آن بان شان تھی وہ سب ختم. اور جب ایک ہی روٹ کے الفاظ 2 دفعہ آئے، اور خاص طور پہ مکی سورہ میں، سورۃ الفرقان میں یہ انداز بہت زیادہ ہم نے دیکھا، اٹ مینز اللہ تعالیٰ مزید سٹریس دے رہے ہیں. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وہ سبق لے گا ان نشانیوں سے جو بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والے. دونوں چیزیں ساتھ جاتی ہیں. اور صبر، آپ کو یاد ہے کہ صبر کی بھی کائنڈز بتائی گئی تھی. صبر فی البلا ہے ایک تو، ٹھیک ہے کہ مشکلات پہ آپ نے صبر کیا، پر ایک بہت اہم صبر صبر فی الطاعہ ہے. آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. یعنی کئی چیزیں جو اللہ نے حکم دیے وہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، مگر آپ اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، مناتے ہیں، اور پھر وہ کرتے ہیں اور اس پہ اپنے دل کو باندھ کے رکھتے ہیں. اور یہ بھی صبر کی ایک بہت امپورٹنٹ شکل ہے. اور یہاں جا کر یہ صبر کی شکل شکر سے ملتی ہے. اعملوا آل داؤد شکرا، عملی شکر کرو. اور اس میں کئی دفعہ دل مارنا پڑے گا، اینڈ دیٹ از صبر. صبر صرف یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بہت غصے والے والد ہیں، اللہ نہ کرے، یا بچے کا مزاج ایسا ہے، یا ہسبینڈ کا مزاج ایسا ہے، یا جی اب مال نہیں ہے تو اس پہ. یہ صرف صبر نہیں، صبر کا ایک بہت الٹیمیٹ لیول یہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ کی مرضی پر دل کو مار لینا اور اس کی بات مان لینا. اور یہ بہت ٹف صبر ہے. دل کچھ اور کہہ رہا ہے، رب کچھ اور کہہ رہا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اور یہ جو صبر اور شکر کا کمبینیشن ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث دیکھیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبت من قضاء اللہ تعالی للمؤمن. I am amazed at what Allah has decreed for the believer. میں مارول کرتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے مومن کے لیے کیا قضا لکھ دی ہے. If something good befalls him, he praises his Lord and gives thanks. اگر کچھ اچھا ہوتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، وہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کا شکر کرتا ہے. And if something bad befalls him, he praises his Lord and has patience. اگر کچھ برا ہو جاتا ہے تو بھی وہ اللہ
کی تعریف بیان کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. The believer will be rewarded for everything. مومن کو ہر چیز کا اجر دیا جائے گا. یؤجر المؤمن فی کل شیء. The believer will be rewarded for everything. حتی فی لقمتی یرفعها إِلَى فِمْرَأَتِهِ. Even the morsel of food which he lifts to his wife's mouth. اس لقمے کا بھی اجر ہے جو وہ اپنی بیوی کے منہ تک بڑھاتا ہے. اب منہ تک نہیں بڑھا رہا, that doesn't mean if he's paying for گھر کا خرچہ تو اس پہ ان کا اجر نہیں ہے. ہاں, اور پھر سوچیں اللہ نے شوہر کا جتنا حق رکھا ہے ان کی خدمت کا پھر کتنا اجر ہے. سوچ طلب بات ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گی before we move on to the next two ayahs. I want you to reflect on ayah 19. Examples دیجئے. ربنا باعد بین اسفارنا. یہ باعد سمجھتے ہیں نا, با عین دال میں دوری کے معنی ہے. وہ جو دعا ہے بہت پیاری, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. مومن کی یہ دعا ہے, اللہ دوری پیدا کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان. Create distances between me and my sins. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. جیسے ایسٹ اور ویسٹ کا فاصلہ اتنا دور میں چلی جاؤں اپنے گناہوں سے. Imaginative, beautiful, granular, specific du'as of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So beautiful. تو یہ جو انہوں نے کہا اس کی پریزنٹ ڈے مثالیں بتائیں کہ نعمت سے بندہ بور ہو جاتا ہے اور پھر اٹس ٹو مچ آف اے گڈ تھنگ, اور پھر وہ کئی دفعہ جانتا نہیں ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے مگر وہ نعمت کی ناشکری کر جاتا ہے. کوئی ایگزامپلس بتائیں. بسم اللہ جی میرین. جب یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ we live in times جس میں کتنی ایکسائٹمنٹ ہمیں ہر چیز میں چاہیے. یہاں کھا لیا نہیں, اس ریسٹورینٹ میں ہم نے یہاں نہیں پھر جانا, لیٹس ٹرائی سم تھنگ مور. بوریت ہمیں گھر کے کھانوں میں آنے لگ گئی ہے, اس لیے ہمیں اتنا گلیمرس لگ رہا ہے باہر کا کھانا. ادھر سے آرڈر کیا, وہاں سے آرڈر کرتے ہیں, تو وہ جو اپنا پھر اس سے بھی بور ہو جاتے ہیں. اس سے بھی بور ہو جاتے ہیں, اور وہ اتنا پیسہ خرچ کر بھی رہے ہیں اینڈ یٹ باہر کے کھانے سے بھی بور ہو رہے ہیں. اینڈ بس کیا پروگرام ہے, کہاں چلنا ہے, کیا کرنا ہے, بس اور گھر وہ جو ٹکے رہے نا گھر میں وہ نہیں ہے اب. ایک ایکسائٹمنٹ ہمیں بس چاہیے. اور یہی فیلنگ ہے اگر آپ دیکھیں میرین, بہت اہم بات آپ کہہ رہی ہیں. ہر وقت برین کو سٹیمولس چاہیے, تو اسی وجہ سے کانسٹنٹلی فون پہ ہیں. زندگی بیسکلی انٹرٹینمنٹ ہے. جی فوزیہ. میرا خیال ہے بہت ساری خواتین ہم لوگ اپنے شوہروں کی بہت ناقدری کرتے ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں. اور اپنے بچوں کا اکثر ہم دوسرے بچوں سے, دوسروں کے بچوں سے Yes. مقابلہ کرتے ہیں, تو اپنی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے جو ہمارے پاس ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کمپیریزن ویسے بھی برا ہے, غلط ہے, خاص طور پہ اولاد میں. اٹس ناٹ گڈ فار دیئر سائیکی. اور یہ ہسبینڈ والی چیز تو مطلب احادیث میں بھی آئی ہے. اچھا جی. یہ نہیں ہے بات کہ ہسبینڈ پرفیکٹ ہیں یا بچے پرفیکٹ ہیں یا ہم پرفیکٹ ہیں. آپ ریکگنائز بھی کرتے ہیں کہ کئی چیزیں ہیں. آئی تھنک بگر ویو نہیں دیکھ رہے ہوتے, میکرو ویو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس رشتے سے یا اوور آل اس چیز سے فوائد کیا ہیں. نٹی گریٹیز میں انسان جب بہت زیادہ پڑ جاتا ہے, اینڈ وی پرائڈ آور سیلوز آن آئی فار ڈیٹیل, پر اس ڈیٹیل کے چکر میں پڑھ کے اپنا عمل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا, دوسرے کی برائی زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. خدیجہ. ایک ہم جب چھوٹے تھے تو ممی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے تھے, میں اور ہمارے بھائی اینڈ آل ویری کلوز نٹ. وہ تو میں ایک دفعہ میں نے ممی سے کہا کہ اماں ہماری کوئی لائف ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, کچھ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. سو مائی مدر گاٹ ویری اینگری اینڈ شی سیڈ دیکھو تمہارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے. سیڈ نہیں, برا شکر کرو. اینڈ وین آئی لاسٹ مائی مام آئی ریئلائز کہ وہ کتنی بڑی بات تھی کہ جو آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کو موقع ملتا ہے, آپ سمجھتے تھے the most boring things in life, you know. بہت that has stayed with me. And now I'm valuing my time with my father. میں کہتی ہوں الحمدللہ آپ نے میرے لیے بہت اچھا لکھا ہے تقدیر. الحمدللہ. اتنی پیاری بات کی.
جو آپ کی امی کا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجے بلند فرمائے, the fact that the mother is saying, اور کسی بھی ایج کے بچے کو ماں کریکٹ کر رہی ہے, بہت نعمت ہے کہ کیا تمہارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے. That is in itself کیا نعمت ہے نا, this realization. ہاں جی آسیہ. میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جیسے ابھی بیچ میں دیکھیں تو آپ فیملیوں سے کتنا تنگ آ گئے ہوئے تھے اور رشتہ داروں سے تنگ آ گئے ہوئے تھے, بہت کم ملنا ملانا ہو گیا تھا. تو ابھی کیا ہوا کہ اب جس وقت یہ کورونا آیا تو اب گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی یاد کر رہے تھے صحیح سب کہہ کو رہی ہیں. کہ اللہ وہ جاتا تھا کرتا تھا. اور ایک بات میں, میرے والد یتیم تھے بالکل ان کے, تو ان کو وہ کہتے تھے کہ رشتوں کی قدر کرو, تمہیں احساس نہیں ہے, مجھ سے پوچھو کہ میں کیسے اپنے رشتے ڈھونڈ کے نکالتا. اور وہ سائیکل پہ جایا کرتے تھے اتنی دور, مطلب اپنے جو رشتے دار کا پتہ چلتا تھا. تو اب آپ دیکھیں تو کیا ہے, آپ کو رشتوں کی کوئی سو قدر نہیں ہے. بیوٹیفل, اتنی پیاری بہت. بات. جو تو آپ کو ابھی ایک میری بہن بیمار تھی اور وہ وہاں تھی, اور وہ نارملی اتنا کہتی نہیں تھی, انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا تم لوگ کتنے لکی ہو, پاکستان میں تم لوگ کتنے لکی ہو, ملتے ہو ہر ایک سے, رشتے دار تم لوگ ہر جگہ کو جانتے ہو, یو نو ایوری بڈی. اگر خاص طور پہ آپ آئسولیٹڈ ایریاز میں اور آپ کی پوری فیملی وہاں نہیں موو کر گئی ہے تو اٹ از ڈیفیکلٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں شہربانو. جی میں ابھی ایک اس کو دیکھ کے مجھے ایک دم سے خوف اس لحاظ سے آیا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے وہ ٹائٹینک کا ریکٹ دیکھنے والے لوگ تھے, وہ بھی تھا ایک نئے ایڈونچر پر گئے تھے, اور اس کو کہہ رہی دیکھ ہیں کے مجھے مطلب اس کے ایک دم سے خیال آیا. اور اس اللہ کے تعالیٰ ساتھ ان کی ساتھ مغفرت اللہ فرمائے. کا سوال. مگر صحیح کہہ رہی ہیں کہ کئی دفعہ ایسا رسک, جیسے ہم کئی دفعہ سیلفیز کے بہت ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یو نو دس لسٹ فار ایکسائٹمنٹ شوڈ بی کنٹینڈ. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے, یہ اللہ نہ کرے صرف ان کے یہ نہیں جو اس حادثے میں چلے گئے, لیکن یہ کسی کے لیے بھی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. کرن آپ کیا کہہ رہی تھی؟ فرح میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ کبھی کبھی کوئی صحت کے ایشوز ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں منع ہوتی ہیں, ہم ان کو زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ نہیں کھا سکتی وہ نہیں کھا سکتی, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نہیں گنتے. کہ خدا نخواستہ ایسے بھی تو مریض ہیں جو کچھ بھی بائے ماؤتھ نہیں کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہی جو صحیح ہے کہہ رہی. الحمدللہ ان نعمتوں کا بہت شکر ہے کہ ہم یہ بھی کھا پا رہے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. ہم سب کے لیے یہ بڑی اپنے آپ سے ہمدردی ہے شدید, تو تھوڑی سی وہ میرے خیال سے کم کرنی پڑتی ہے کیونکہ وی ہیو ٹو سی. جی ارم. میں ایک بس چھوٹی سی چیز یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس ہمیں آج کل مایوسی بہت نظر آتی ہے ہر لیول پر. ہاں ہاں جنرلی یہ فیلنگ ہے, اور اس میں اب اس زمانے کو برا کہنا, جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو برا کہنا, آس پاس کے لوگوں پہ تنقید, جس شہر میں ہیں آپ, جس ملک میں ہیں, اور پھر وہ لیول بڑھتا جاتا ہے. ایوری بڈی از کریٹیکل, اور اس میں ایک پیسمزم اور اوور آل ناشکری کا ایلیمنٹ, اور ہم ہر اس چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں میسر نہیں. جیسے اگر آپ کے کوئی ریلیٹیو باہر ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم تو اچھے ہو, اور تو وہ مطلب آپ ان نعمتوں کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں جن میں آپ کو نہیں پتا کیا آزمائش ہے, لیکن the grass is always greener on the other side. وہاں جو لوگ جس پروسیس سے قناعت گزر رہے کا ہوتے نہ ہیں, ہونا بھی ناشکری جی ہو گئی اس کا مطلب جی, تو یہ ہے ایک نا. بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اور یہ اوور آل انڈیویجلی بھی نظر آ رہا ہے اور کلیکٹیولی بھی نظر آ رہا ہے. بہت کنٹیجیس ہے یہ مجھے لگتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں نغمہ پی. اور میں بیسکلی قناعت ہی مطلب توکل کی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ آئی تھنک وہ لیکنگ ہے, کیونکہ جو بورڈم اور منوٹنی جو اب, اور ہر نئی جنریشن میں یہ چیز زیادہ فیل ہو رہی ہے. تھوڑے سے میں اپنے شاید اپنے چائلڈہڈ میں زیادہ کنٹینٹڈ تھے, گھر میں آپس میں کھیل کود ہوتا تھا. اب بچوں کو اتنا انگیج رکھنے کے لیے اتنی ڈفرینٹ ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کرنی پڑتی ہیں. مطلب وہ بورڈم نام کی چیز
اور اگین پھر آئی تھنک وہ توکل نہیں ہے اینڈ نا. ایکچولی دے آر ناؤ سیئنگ پیرنٹنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں، کہ بورڈم بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی کریٹیوٹی، امیجنیٹو اسکلس بالکل استعمال نہیں ہوتی. جو جنریشنز تھی نا، وہ چادر باندھ کے گھر بنا لیتی تھی اور اس میں کھیلتی تھیں اور ہنڈ کلیاں کھیلتی تھی، اور دیٹس ایکسلنٹ کیونکہ آپ گیمز کریٹ کر رہے ہیں. آلسو ایک چیز ہے نا، مٹیریل ٹلٹ سے یہ ہوا ہے کہ بچوں کی خوشی کے لیے ہمیں لگتا ہے اولاد کو ہم خوشی صرف مال کے تھرو دے سکتے ہیں، یا ان کی خواہشات، دنیاوی خواہشات پوری کر کے دے سکتے ہیں. کہ فلاں کا بچہ تو اس یونیورسٹی گیا یا باہر گیا اور میرا بچہ نہیں جا سکا. مگر اگر بچے کی ہر خواہش پوری ہوتی گئی تو کچھ لائف سکلز شاید وہ کبھی بھی نہ سیکھ سکے. اور پوری جان ہم لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کی بس خواہش، اینڈ دس اسٹارٹس ویری ارلی، بہت چھوٹی ایج سے. مطلب اوور کھلونے، اوور کھانا، اوور ہر چیز زیادہ زیادہ زیادہ، اس کو یہ بھی ملے، یہ بھی ملے. یہ بھی دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ مجھے نہیں ملا وہ اسے ملے. اچھا، مگر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر مجھے جلدی ہدایت نہیں ملی تھی تو اس سے جلدی ہدایت ملے. بٹ وی آر تھنکنگ دنیا دنیا دنیا. میں نہیں زیادہ ٹریول کر سکی، یہ تو کرے. لیکن کیا ایکچولی از دیٹ گڈ؟ اٹس تھاٹ پرووکنگ. جی رائلا بھابی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ صبا کی جو اگزامپل ہے وہ ہماری اپنے ملک کی اگزامپل نظر آتی ہے. اعوذ جیسے باللہ. اللہ نے ہمیں بھی تو 2 باغ دیے تھے، اور کس قدر فراوانی تھی، جوٹ اور کپاس اور یہ اور وہ، کتنی برکتیں تھیں. مگر یہ ہماری ہرس نے اور ہمارا ایک بازو ہی کٹوا دیا. تو سبحان یہ اللہ. میں نے ایک عالم کی تفسیر میں سن رہی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا دوسرا باغ تو گیا. بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں آپ. دس از امیزنگ ڈیپتھ میں. جی بندی. میں ابھی نا سب کی باتیں سن کے مجھے ایک خیال آ رہا تھا کہ کیونکہ میں الحمدللہ اس ملک میں پچھلے 20 سال سے نہیں تھی، تو میں کہتے نا وین یو لیو اے پلیس یو آر اسٹک ان دیٹ ٹائم پیریڈ. تو جب آپ واپس آتے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، بیکاز پیپل ہیو مووڈ آن اور ہم پاکستان تو تو وہیں بدل گیا. ہاں ہے نا. لیکن میں اللہ کا یہ شکر ادا کر رہی تھی کہ ہم لوگ ہمیشہ اس وقت پاکستان واپس آئے جب لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے. سم تھنگ وتھ می اینڈ عامر کہ we've always returned to our homeland when the entire world is shifting away from this place. اینڈ ہم لوگ نے جب فرسٹ ٹائم کیا تھا اس وقت عامر کا اپنا ایک پرنسپل رسول تھا، اس وقت ہم نے استخارہ نہیں کیا تھا. لیکن اس دفعہ جب ہم لوگ آ رہے تھے تو عامر نے تو کیا ہوگا، لیکن میں نے بھی بہت استخارے پڑھے تھے because I was really scared because of the situations in this country. And whatever has transpired in my lifestyle، اور مجھے جو ایک بہت میجر جو شفٹ اپنے اندر یا اپنی لائف میں نظر آتا ہے بیکاز آف اٹ آل از کہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہم اتنے بے بس ہیں. جو یہ سورہ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی بے بسی کا اندازہ ہو کہ ہر چیز ہی اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ ہم جو مرضی میں سوچ رہے ہوں کہ میں نے آج چاول کھانے تھے کہ یا میں نے آج پنک جوڑا پہننا تھا. لیکن یہ جو سورہ ایک بات کہہ رہی ہے نا ہم سے کہ صرف یہ یاد رکھو کہ تمہارا ایک رب ہے. اور پھر سب سے افسوسناک بات جو ہے نا کہ ہم لوگ سب خواہش کرتے نفس المطمئنہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسی سے الٹے پاؤں دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو واقعی میں جو یہ سورت نے سکھایا ہے یا مطلب جو پوری سورہ سکھا رہی ہے کہ ہم اللہ کو واقعی میں پہچانیں اور ہم اپنا مقام اس کے سامنے پہچانیں کہ ہم کیا ہیں دراصل. تو میرے لیے یہ بہت something بہت that you زیادہ fear might have something better in store for you. Yes, very much so. And the thing is that being aware of Allah, I mean, this surah has sort of reinforced that focus. Everything, nothing is without him. He is everything. So you just have to be with him. You know, that realization is really reinforced in this. For me, at least, this is what I take from it. کبھی آپ نے سوچا یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک تو صحابہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ دعا کے لیے کہتے نہیں تھے، دوسرا یہ جو ہے نا کہ جب کوئی
حج یا عمرے پہ جا رہا ہو، مطلب یا وہ اناؤنس کرتا ہے کہ آپ دعائیں بتا دیں، اور یا شور ان کے اپنے لیے بہت اچھا ہے، مگر اللہ تو ہر جگہ ہے، تو دعا تو کہیں بھی قبول ہو سکتی ہے. تو یہ سوچتا لگے کہ رب ہی ہے اور ہر جگہ وہی ہے، اور وہی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی دینے والا ہے، اور اس کی عملی اور زبانی شکر اسی کے لیے. جی سعدیہ. I was just going to say that we innately want to control time. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں جلدی جلدی بڑے ہونا ہوتا ہے. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو we want to create a distance between youth and old age, and we want to just go on a reverse, which perhaps is more common in women. So time ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. And because Allah says that I am time. So that is one thing. The other thing is that there has been research, and it has been found that French parenting is very good because they believe in raising their children on the basis of delayed gratification. جو آپ جیسا آپ کہہ رہی تھیں کہ ہمارا ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ بھی چاہیے تو ہم مالی طریقے سے اس کو فوراً دے دیں، اور وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے ریز کرتے ہیں where you want something and no, you will not get it immediately. تمہیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. آخرت ایسے time ہی and again ٹکرا. all our lives will tell us that when we want something desperately, Allah will say relax. ابھی چل کرو، ہو جائے گا، ابھی چل کرو. ہاں. And that is where the chilling time is the sabaran shukuran wala process. لیکن ہم chilling کے وقت we sort of head off somewhere else. We're hasty. ایک لفظ آتا تھا جو انیشل اردو ٹرانسلیشنز قرآن کی آتی تھی، منا سا دل ہے، پریشان جلدی ہو جاتے ہیں، ہائپر جلدی ہو جاتے ہیں، فکر زیادہ جلدی کرتے ہیں. اینڈ ایون آئی تھنک جنرلی خدیجہ تھوڑ دلا جنرل کمپلینس دیکھیے، اینڈ میں اللہ forgive us ہسبینڈس کا تو جیسے فوزیہ کہہ رہی تھی بالکل وہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کا ہے. بٹ جنرلی اوکے لیٹس تھنک آف دا تھنگز وی کمپلین اباؤٹ. موسم کا ہم بہت کمپلین کرتے ہیں، اور مومن کو نہیں کرنا چاہیے. یہ الفاظ مستقل منہ سے نکالنا، ہائے بہت گرمی ہے، ہائے بہت گرمی ہے، ہائے بہت. یار اب ہے، اب تم اپنی چوائس سے یہاں رہ رہی ہو، اللہ نے ہر نعمت بھی دے دی، مطلب اب کیا. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں. اور بیسکلی کانورسیشن کرنے کے لیے مطلب صحابہ اور ہمارا ڈفرنس دیکھیں. صحابہ مل رہے ہیں تو ایک دوسرے کے سورۃ العصر سنا رہے ہیں، ہم ملتے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ گرمی بہت ہے، روڈ بہت ٹوٹے. اینڈ دیٹس آل ٹرو. آئی تھنک جہاں آپ پروٹیسٹ کر سکیں یا جن فورمز پہ آواز اٹھا سکیں کہ کوئی امپروومنٹ آ سکے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہم نے غیبت کا بھی پڑھا تھا، اور انشاءاللہ جب ہم سورۃ الحجرات پہ آئیں گے تو ہم دیکھیں گے ان سچویشنز میں غیبہ بھی الاؤڈ ہے، جہاں پر یو ٹیل somebody who can actually do something about it. تو اس صورت میں مثلاً آپ جا کے اگر کمپلین کر رہے ہیں کراچی الیکٹرک کو، تو وہ شکایت نہیں ہے یا وہ ناشکری نہیں ہے. آپ کو ظاہر ہے انہیں بتانا ہے کہ فلاں ایریا میں لائٹ گئی ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. سو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس. آپ ڈاکٹر کو جا کے بتا رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ فلاں پرسن ان مائی لائف کی وجہ سے یہ میرے اوپر اثرات ہوئے. تو وہ بات نہیں کی جا رہی کہ آپ وہ نہیں کر سکتے. ایک ہے عادتاً بس لگے رہو، بولتے رہو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک ہمارا ہوم ورک یہ ہونا ہے اس ہفتے کا کہ ہم کوشش کریں. میں تو خود وہ ہوم ورکس کرنے کی کوشش الحمدللہ کرتی ہوں جو آپ لوگوں کہتے ہیں. میں کہہ رہی تھی اللہ کیسے ہوگا، لیکن کرنا ہے کہ ہم چیک کریں کہ اس ہفتے میں کتنے دن ٹوٹل ایسے تھے ویکنگ اپ ٹائم جس میں مطلب میں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. دل میں آ سکتے ہیں خیال، بولنا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 3 days in the week ہمیں کوشش کرنی ہے.
پھر دیکھنا ہے کہ کیا کوئی امپروومنٹ میرے اندر آتی ہے، کیا لوگوں میں میرے ارد گرد آتی ہے. اگین میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی جینیونلی مطلب ہو گیا ہے، کسی نے آپ کو اللہ نہ کرے تکلیف بہت پہنچائی ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی ایشو ہے تو آپ کہیں نہیں میں نے اصل میں نا گیس نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوئی گیس والوں کو کمپلین نہیں کی کیونکہ مجھے نیگیٹو نہیں بات کرنی. میں یہ نہیں کہہ رہی، بٹ جنرلی جیسے یہ نا گرمی بہت ہے، یہ کھانا نہیں مزے کا، اس دفعہ تو بالکل اچھا ٹیسٹ نہیں تھا اس ریسٹورینٹ میں، پاکستان تو اس لائق ہی نہیں رہا، یہ جو کانسٹنٹ چل رہا ہے نا، یہ ذرا پاز بٹن دبانا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، یعنی سبا کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں البتہ تحقیق سچ ہو گئی ان پر یا ان کے بارے میں ابلیس کا جو گمان تھا. In their case, Iblis's suspicions proved true. کیونکہ ابلیس کہتا ہے نا کہ میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس گروپ سبا کے کیس میں واقعی ابلیس کے پیچھے لگ گئے. گناہ کیا تھا جی؟ ناشکری. یعنی ناشکری شیطان کی اتباع ہے، شکر گزاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اس کو فالو کیا پورا کا پورا. they started following him, they all followed him. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ پارٹ ہائی لائٹ کیجئے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، except a small group of the believers، مگر ایک چھوٹا سا گروہ ایمان والوں میں سے. یہ حصہ کیا سکھا رہا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا ماحول ہی ایسا ہے تو میں بھی ایسی ہوں. پورے سبا والے ایسے تھے، ان میں سے بھی ایک چھوٹا سا گروپ نکل آیا ایمان والوں کا جو شکر گزار تھے. ان کا فیٹ کیا ہوا دنیاوی طور پہ واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، وہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنے فیر ہیں، اتنا عدل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری قوم، الا فریقا من المؤمنین، چھوٹا سا گروپ اس بیڈیز میں بھی تھا جو ایمان والا تھا، جو شکر گزار تھا. ہو سکتا ہے آپ اپنی فیملی میں اکیلے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے فرینڈس کے سرکل میں اکیلے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں. Why do you want to belong with everybody؟ ہر ایک کے ساتھ ہر ایک سے ایکنالجمنٹ یا ایکسپٹنس کیوں چاہیے؟ ہمیشہ ہی چاہیے؟ پھر تو نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو کبھی چھوٹے گروپ کا حصہ بھی بننا پڑتا ہے. اور قرآن نے تو کتنی دفعہ کہا ہے اکثر جو ہے نا وہ شکر گزار نہیں ہے، اکثر ایمان والے نہیں ہیں، اکثر گناہوں میں ہے. تم نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی، تم نے کوالٹی دیکھنی ہے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا اس کے لیے ان کے اوپر کوئی زور. یعنی سبا کے لوگوں کے ساتھ شیطان کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. then what can Satan do? He just suggests things. تو صرف دماغ میں ڈالتا ہے، پاور آف سجیشن ہے، that's all. اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا وہ بندے کو چوائس دی گئی ہے. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، مگر یہ کہ ہم لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کیوں آزمائش ہوئی، اور یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نعمتوں کا دیا جانا آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر ان میں سے، اور کون منہا، اس کے بارے میں ہا کی ضمیر جاری ہے جی آخرت کی طرف، کون آخرت کے بارے میں شک میں ہے. It all happened because we wanted to see who among them believed in the hereafter and who is in doubt concerning it. کیونکہ اگر آخرت میں بلیف پکا نہیں ہے تو پھر ہم دنیا میں عملی شکر نہیں کر سکتے، کیونکہ عملی شکر کے لیے بہت چیزوں پہ دل مارنا پڑے گا. وَرَبُّكَ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے اس حصے میں اللہ کا کون سا نام یا خصوصیت آ رہا ہے؟ رب. وَرَبُّكَ، اور رب تیرا، اور کا اس سنگولر پروناؤن میل، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اور تیرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے. And your Rabb is watching, ever watching, protector, guardian over everything. اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، دلوں کے حال بھی دیکھ رہا ہے. کیا دل میں شک ہے یا نہیں ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے نا کہ آخرت پر ایمان آپ کا پیراڈائم ہی شفٹ کر دیتا ہے. اور مومن جو ہے اسے فوراً، یہ جو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی ساتھیہ بات کر رہی تھی، آخرت از ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. فوراً نہیں ملتا نتیجہ آپ کی، کئی دفعہ نیکیوں کا نتیجہ بہت بہت عرصہ نہیں ملتا، پر مومن لگا رہتا ہے. اگر وہ 21 پارے کے ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتا تو بھی وہ لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر حرف پہ اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتے ہیں. یہ بٹھا لیں دماغ میں. اب میں کسی پولیٹیکل فگر کو یہاں کوٹ نہیں کر سکتی، مگر بات صحیح ہے، جس کی جو صحیح بات ہو سننی چاہیے. انسان کے ہاتھ میں نیت، کوشش اور دعا ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از. You cannot control the outcome. That's not up to me and you. All we can do is we can do dua. We can make effort. Our intention should be sincere. آگے ہم نہ کسی انسان کو بدل سکتے ہیں، نہ چیزوں کو بدل سکتے ہیں، نہ حالات کو. ہم یہ 3 چیزیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی شکر کا ایک پہلو ہے کہ اللہ سے ہی مانگا جائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.